बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 2011 केस में जहां पर केस के अंदर क्या चल रहा है, अदालत में मामलात कहां तक पहुंचे हैं, उसके साथ साथ बाहर क्या कुछ हो रहा है, यानी कि 2011 के हवाले से बहुत से यूट्यूबर्स जो है वो वीडियो बना रहे हैं। दरअसल वाक़यात क्या है, वाक़यात को क्या रंग देने की कोशिश की जा रही है और एक के बाद एक नई कहानी जो है वो सामने आ रही है। ख़ासतौर पर 2011 का एक इंटरव्यू जो है वो बहुत वायरल हुआ और कह लीजिए कि वो पहला इंटरव्यू था 2011 का जिसमें उसने ज़हीर के साथ आकर बहुत सी बातें की, अपने वालिदैन के हवाले से कुछ ऐसी बातें कहीं जो मैं समझती हूँ कि दिल आज़ारी की वजह भी बनी होंगी उसके वालिदैन के लिए। लेकिन ये सब कुछ तो चलता रहा। उसके बाद एक यूट्यूबर के ऊपर हमले कर रहा है दूसरा यूट्यूबर, दूसरे यूट्यूबर पे पहला यूट्यूबर, पहले जाके वो उनके इंटरव्यूज़ करते हैं। इंटरव्यूज़ करने के बाद जब इंटरव्यूज़ में बातें पसंद नहीं आती, कुछ कॉपी एडिटिंग की बातें होती हैं और उसके बाद आपस में लड़ाई झगड़े और फिर एक अजीब किस्म की बेहंगम सी डिबेट जो है वो शुरू हो जाती है। ये सब चीज़ें तो अपनी जगह चल रही थी, लेकिन साथ ही साथ फिर मेरे कमेंट बॉक्स में आके आप लोग बहुत से सवालात करते हैं और आप लोग कहते हैं कि बताइए कि फ़लाने यूट्यूबर ने ये बात कही है, कोई और इस तरह की बातें कर रहा है, और आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मैं आप लोग को उस बारे में इन्फॉर्मेशन दूँ क्योंकि आप समझते हैं कि शायद मेरे पास इन्फॉर्मेशन ऐसी मौजूद होती है। मैंने चाहा कि मैं आप तक कुछ चीज़ें जो है वो पहुंचाऊं, कुछ चीज़ें क्लियर करूं, क्योंकि इबाहम जो होता है वो अच्छा नहीं होता। ख़ास तौर पे एक ऐसा इबाहम जो मुझे लगता है कि इस केस से लोगों की तवज्जो को हटाने के लिए, लोगों को एक तरह से असल इशू से दूर करने के लिए। असल इशू इस वक्त क्या है वो भी ज़रा जहन में रखिएगा। असल इशू इस वक्त ये है कि बच्चियाँ जो है वो गैर महफूज हैं। बच्चियाँ जो है उनके लिए आने वाला वक्त जो है वो कितना एक सख्त हो सकता है, ये फैसला जो है मैं हमेशा कहती हूँ ये डिटरमिन करेगा कि आज के बाद किसी भी लड़की को कोई भी शख्स या तो डरेगा घर से भगाते हुए या फिर कोई भी शख्स कुछ भी कर सकता है। बच्चियों का मुस्तकबिल जो है इस केस के फैसले पर डिपेंड करता है। ये एक ऐसा केस का फैसला होगा जो कि ट्रेंड सेट करेगा हमारे मुआशरे का, हमारे मुल्क का, हमारे मुल्क की बच्चियों की इज्जत कितनी एक महफूज है नहीं है, ये एक ट्रेंड सेटर फैसला होगा। अच्छा, अब इससे मैं आगे चल के बात करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि 2011 केस से तवज्जो हटाने के लिए अब अजीब अजीब सी बातें सामने आनी शुरू हो गई है। बल्कि मैं खास तौर पे उन तमाम यूट्यूबर्स को कहती हूँ कि खुदा के लिए इस तरह के इल्ज़ामात ना लगाया करें, आप केस के ऊपर बात करें। अब क्या हो रहा है कि 2011 के वालिद के ऊपर, उनकी वालदा के ऊपर गंदे गंदे इल्ज़ामात अब लगाए जाने शुरू हो गए हैं। अच्छा, अब केस के ऊपर बात करते हैं क्योंकि अब हो क्या रहा है, बेसिकली आपके टेंशन को डाइवर्ट करने के लिए अब 2011 के वालिदैन के ऊपर गंदे गंदे इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए गए हैं। कभी उनके बारे में ये कहा जाता रहा, माजी में आपको याद होगा कि दुआ को स्कूल नहीं भेजा जाता था, फिर वालिद सख्ती करते थे, फिर ये कहा गया कि उसकी शादी ज़बरदस्ती रिश्तेदारों में करना चाह रहे थे क्योंकि कोई प्लॉट के मामला थे। फिर उसके बाद ये कहा गया कि माँ जो है नफसियाती मरीज़ा थी, फिर ये कहा गया कि वालदा का रवैया अच्छा नहीं था और बहुत सी बातें की गई। मैं उस वक्त भी ये सोचती थी कि बात तो इस वक्त 2011 के हवाले से हो रही है, बात ये हो रही है कि दुआ को अगवा किया गया, नहीं किया गया, गैंग है नहीं है, लेकिन इस तमाम तर मामले को दूसरी तरफ क्यों पलटा जा रहा है। तो फाइनली मैं इस नतीजे पर पहुंची कि ये जो दूसरी पार्टी है, यानी कि जो ज़हीर के घर वाले हैं, उन्होंने अब इस चीज़ पर फोकस किया है कि हम तुम्हें इंटरव्यू देंगे, आओ हमारे घर, आपको फेम भी मिलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन अब आपने 2011 के वालिदैन के ऊपर कीचड़ उछालना है। इसके अलावा मुझे और कोई दूसरी बात समझ नहीं आती, क्योंकि इस वक्त मामला यह है कि बात होनी है कि क्या बच्चियां जो है इस तरह से घरों से भागेंगी, शादियां करेंगी और फिर उनको क्या हमारी स्टेट जो है प्रोटेक्ट करेगी। ये फैसला जो है एक ट्रेंड सेटर फैसला होना है, या फिर ये चीज़ सही है या दुरुस्त है, इस पर बात होनी है। बात ये हो रही है इस वक्त, बहस जो इस वक्त छिड़ चुकी है वो ये बहस है कि 2011 के वालिदैन किस तरह के लोग हैं। अब बड़े गंदे इल्ज़ामात एक यूट्यूबर की तरफ से लगाए गए 2011 के वालिद के ऊपर कि 2011 के वालिद जो है वो तो उनके ऊपर मुकाफात अमल आया है। 2011 के वालिद ने तो खुद भाग कर शादी की थी। अब मैं आपको बताऊं, 2011 के वालिद खुद सैयद है, इसकी वालदा जो है वो भी सैयदा है, और मैंने सोचा कि मैं ज़रा इनसे बात करती हूँ, मैं मालूम करती हूँ कि बेसिकली मामलात है क्या। ये जो कहा जा रहा है कि भाग कर शादी की थी नहीं की थी, जबकि सवाल बनता नहीं है, लेकिन फिर भी एक इबाम है, एक कंफ्यूजन लोगों के माइंड में क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और जो मैं जिस नतीजे पे पहुंची वो इसलिए कि लोग जो हैं वो अब बजाय इसके कि 2011 के लिए सिंपैथीज उनकी हो या उनके वालिदैन के लिए सिंपैथीज हो कि वालिदैन के साथ बुरा हुआ, वो उनको ही बुरा समझने लग जाए और केस से टेंशन डाइवर्ट हो जाए और लोगों की जो हमदर्दियाँ हैं वो दुआ के साथ इस सेंस में हो जाए कि दुआ ने जो फैसला किया वो अच्छा फैसला किया, क्योंकि माँ बाप तो बुरे वालिदैन थे। मैं आपको एक बात बताऊं, वालिदैन हर तरह के होते हैं, कोई सख्ती करते हैं, कोई प्यार मोहब्बत से रखते हैं, लेकिन कभी भी वालिदैन की नीयत अपनी औलाद के लिए बुरी नहीं होती। उनकी परवरिश का तरीका डिफर कर सकता है लेकिन नीयत बुरी नहीं होती। और मुझे इस चीज़ पे बड़ा एक दुख भी होता है और हैरत भी होती है कि जब कुछ यूट्यूबर्स बैठकर वालिदैन के ऊपर कमेंट करने अजीब अजीब शुरू कर देते हैं कि वो ऐसे वालिदैन थे, वैसे वालिदैन थे। कभी इनके घर में भी जाकर देखिएगा कि इनके वालिदैन ने इनकी परवरिश कैसे की थी। अच्छा, अब जरा आ जाते हैं कि कुछ सवालात जो कि उठाए गए, मैंने चाहा कि
مہدی علی کاظمی سے ان سوالات کے جواب لوں. تو آئیے میں آپ کو سنواتی ہوں جو ان سے میں نے کچھ سوالات کیے ہیں اور اس کے انہوں نے کچھ جوابات دیے ہیں. یہ ذرا سنیے گا. جی السلام علیکم مہدی علی کاظمی صاحب، آپ سے کچھ سوالات کر لیتے ہیں کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ اس وقت بہت سے یوٹیوبرز ہیں، بہت سی کنفیوژن جو ہے وہ کریٹ کر رہے ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ ایک طرح سے کیس سے ٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جی یہ مکافات عمل ہے. میں سمجھتی ہوں یہ سوال کرنا آپ سے بنتا نہیں ہے لیکن پھر بھی چلے جواب دینے کے لیے صحیح، کہ آپ نے بھی آج سے کئی سال پہلے اسی طرح سے بھگا کر شادی کی تھی اور جو دعا کی والدہ ہے ان کے ساتھ آپ کی پسند کی شادی تھی یا جو بھی معاملات تھے. پہلے بھی آپ پہ الزامات لگائے گئے کہ بیٹی کے ساتھ آپ کے مطلب رویہ بڑا سخت تھا، ہر وقت آپ گھر پہ رہتے تھے، والدہ بھی جو ہے وہ بڑی معذرت کے ساتھ نفسیاتی مریضہ تھی اور اس طرح کی باتیں کی گئیں. تو تھوڑا سا آپ بتا دیجیے گا کہ دعا کی والدہ کون ہے اور آپ لوگ کی جو شادی ہے وہ خاندان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوئی یا کیا ہوئی، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کے کسی قریبی ذرائع نے، قریبی رشتہ دار نے یہ باتیں جو ہے ان تک پہنچائی ہیں. السلام علیکم مہرین. میری بہن، سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ کیس تو ابھی شروع ہوا ہے، کیس ختم نہیں ہوا. کیس میں ٹرائل کورٹ نے اپنا کام ابھی سٹارٹ کیا ہے. یہ ان سب لوگوں کا، یہ جتنے کلپریٹس ہیں ان کا ٹرائل ہونا ہے. اس کے علاوہ ہم نے سپریم کورٹ کے اندر بھی آج ایک اپلیکیشن لگائی کہ جو ہائی کورٹ کا ڈیسیژن تھا دیٹ واز انکریکٹ. اور اس کے علاوہ ہم نے آئی جی سندھ جو ہیں ان کو ایک لیٹر ایشو کیا تھا اور اے آئی جی صاحب کو بھی ایک لیٹر ایشو کیا تھا کہ جو آئی او ہے اس سے ہم اس کی تفتیش سے بالکل وہ نہیں ہیں. اور میجسٹریٹ صاحب کو جو چالان جو ہے وہ سی کلاس کرنے کی وہ کی تھی، تو میجسٹریٹ نے وہ بھی فی الحال اس کو بھی ایکسیپٹ نہیں کیا. تو کیس تو بھی سٹارٹ ہوا ہے، اس کے اوپر پورے آرگومنٹس ہونے باقی ہیں. آرگومنٹس ہوں گے اور اس کے بعد ہی اس کیس کا فیصلہ ہوگا. ابھی تو آپ یہ سمجھیے کہ ایکچولی گاڑی ابھی پٹری پر آئی ہے. اچھا، دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ یہ آپ کے بارے میں کہا گیا کہ آپ نے شروع میں کچھ مخصوص یوٹیوبرز نے یہ کہا کہ آپ بہت جھوٹ بولتے رہے ہیں، آپ غلط بیانی کرتے رہے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ میں اکلوتا بیٹا ہوں، لیکن آپ اکلوتے بیٹے نہیں ہیں، بلکہ آپ جو ہے آپ کو اڈاپٹ کیا گیا تھا اور آپ کے اپنے سگے بہن بھائی ہیں، لیکن آپ جو ہے جس فیملی میں گئے ہیں وہاں پر آپ اپنے آپ کو اکلوتا کہہ سکتے ہیں. تو اس بارے میں سچ کیا ہے؟ سسٹر، میرا خیال ہے کہ جی یہ ایک دن بھول گئے ہیں جس کو قیامت کا دن بولتے ہیں، اور اس دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے انصاف کرے گا. اچھا، ایک چیز میں آپ کو ایک اور بتا دوں، جو شخص بھاگ کے شادی کرتا ہے نا اس کی شادی کی ویڈیو موجود نہیں ہوتی، اس کی شادی کی تصویریں نہیں ہوتی، اس کی شادی میں 700-800 بندہ شرکت نہیں کرتا، اس کی شادی میں دونوں طرف کے خاندان شرکت نہیں کرتے، اس کی شادی کے اندر جو ہے وہ بینڈ باجا بارات نہیں آتی، اس کی شادی میں تیل مہندی نکاح نہیں ہوتا. میری شادی میں الحمدللہ ہماری پوری برادری بلکہ پورا شہر شریک ہوا تھا، اور فردوس عاشقہ وان صاحبہ جو کافی مشہور شخصیت ہے اس ملک کی، اس کے علاوہ اور بھی جو ہیں میرے شہر کے جو ہائی سوسائٹی تھی انہوں نے شرکت کی تھی. میری فیملی ہی ماشاءاللہ بہت بڑی ہے، ہمارا جو خاندان ہے، اور میری وائف جو ہے وہ میری پھپھو کی بیٹی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے اگر اس کو بھگا کر شادی کی تو ابھی بھی میں اپنے ان لاز میں ہوں اس وقت. تو ان کو میرا خیال ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہیں اور ان کو اللہ کا خوف بھی نہیں ہے. میرے پاس میری شادی کی ایویڈنس کے طور پہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے، اس میں آپ کو دونوں طرف کا خاندان دکھے گا. خاندان تو بیسیکلی ایک ہی ہے، اس میں لڑکی والے بھی دکھیں گے، لڑکے والے پورے گھر والے بھی دکھیں گے. اس میں تیل مہندی ولیمہ شادی رخصتی ایوری تھنگ اس میں دکھے گی. تو میرا خیال ہے اگر میں یہ اس ویڈیو کا کچھ حصہ پبلک کر دوں تو یہ جو یوٹیوبر ہے اس کی یہ کہیں شکل دکھانے کے قابل رہے گی؟ میرا نہیں خیال. ویسے وہ آلریڈی بھی اس قابل نہیں ہے کہ کہیں شکل دکھا سکے، لیکن میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ اتنے گندے قسم کے وہ الزامات دوسروں پر لگاتی ہیں. انہیں خوف خدا کرنا چاہیے. اور جو مکافات عمل کی وہ بات کر رہی ہیں، یہ مکافات عمل انشاءاللہ ان کے سامنے آئے گا اور اسی دنیا میں آئے گا. اچھا، یہ آپ کے جو فیملی میں آپ کے کزنز ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے ساتھ آپ کا ریلیشن شپ کیسا ہے؟ اور کون ہو سکتا ہے ایسا شخص جو اس طرح کی خبریں ان یوٹیوبرز کو پہنچا رہا ہے، یا یہ ساری فیبریکیٹڈ سٹوری ہے؟
میں کیا کہہ سکتا ہوں جی، بعض لوگوں کی ذہنیت کے بارے میں وہ ایسے ایسے اوٹ پٹانگ الزامات وغیرہ لگا رہے ہیں. میرا نادرہ کا فیملی ٹری دیکھیے، وہ نکلوائیے. میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں. لیٹ سے اگر ایسا ہے بھی تو اس سے کیا، اس کیس میں بچی کے اغوا کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود میں بتا دوں کہ جی میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں. اور اب یہ جو کچھ یوٹیوبرز ہیں، وہ کچھ مرچ مسالہ ڈالنے کے لیے ایسی ایسی باتیں جو ہیں وہ گھما رہے ہیں. اچھا، جس وقت چلان پیش کیا گیا ٹرائل کورٹ میں تو یوٹیوبرز کی طرف سے اور میڈیا کے اوپر یہ رپورٹ ہونا شروع ہو گیا کہ اب تو کیس جو ہے وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچا اور فیصلہ جو ہے وہ ظہیر کے حق میں آ گیا. تو ابھی کیا سٹیٹس کیا ہے ایگزیکٹلی؟ کیونکہ میں نے یہ ایکسپلین کیا کہ بیسیکلی ایک چلان ہے جو کہ ٹرائل کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کیس کو آگے بڑھایا جاتا ہے، لیکن ایگزیکٹلی اس وقت کیا سٹیٹس ہے؟ جیسے ہم نے ابھی سنا ہے جبران ناصر صاحب نے انویسٹیگیشن کے لیے ایک خط بھی لکھ دیا ہے اور آپ لوگوں نے سپریم کورٹ میں اس کو ریویو کے لیے جو فیصلہ ہے سندھ ہائی کورٹ کا اس کے لیے بھی اپلائی کر دیا ہے، لیکن اس وقت کیا سٹیٹس کیا ہے اس کیس کا اور کیا فیوچر ہے اس میں؟ میں کیا کہہ سکتا ہوں جی، بعض لوگوں کی ذہنیت کے بارے میں وہ ایسے ایسے اوٹ پٹانگ الزامات وغیرہ لگا رہے ہیں. میرا نادرہ کا فیملی ٹری دیکھیے، وہ نکلوائیے. میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں. لیٹ سے اگر ایسا ہے بھی تو اس سے کیا، اس کیس میں بچی کے اغوا کے اوپر کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود میں بتا دوں کہ جی میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں. اور اب یہ جو کچھ یوٹیوبرز ہیں، وہ کچھ مرچ مسالہ ڈالنے کے لیے ایسی ایسی باتیں جو ہیں وہ گھما رہے ہیں. اچھا، کچھ ہمارے ذرائع سے یہ خبریں ہیں کہ ذہین نے ملک سے فرار ہونے کے لیے تیاری پکڑ لی ہے اور جس طرح کے کام کرنے کی فیملی عادی ہے، خاص طور پہ ظہیر کا بھائی شبیر جو ہے اس کے حوالے سے بہت سے شکوک و شبہات جو ہے اس کے کاغذات کے حوالے سے سامنے آئے جن کو ہم نے میڈیا پہ ڈسکس بھی کیا. تو آپ لوگوں کی اس حوالے سے کیا پلاننگ ہے؟ کیونکہ عدالت نے یہ کہہ دیا ہوا ہے کہ ان لوگوں کو میک شور کرنا ہے کہ یہ لوگ جو ہے اپنی پریزنس شو کریں عدالت میں جب بھی ان کے حوالے سے جو بھی کیس چلتا ہے، ٹرائل کورٹ میں جب بھی چلتا ہے، جب بھی ان کو پیش ہونے کا حکم دیا جاتا ہے. تو کیا آپ لوگوں نے اس حوالے سے کوئی پلاننگ کی ہوئی ہے؟ کیونکہ لیگل یا ان لیگل وے سے ان کی تیاری جو ہے وہ شروع ہو چکی ہوئی ہے ملک سے فرار ہونے کے لیے، اور پھر 18 سال کی جب دعا ہوگی تو پھر وہاں پہ وہ جس طرح بھی اس کیس کو پٹ اپ کریں گے. تو یہ چیزیں آپ کی نالج میں ہیں اور کیا پلاننگ ہے آپ لوگوں کی اس پر؟ دیکھیے، کسی چور کا سب سے آسان طریقہ بچنے کا یہی ہوتا ہے کہ وہ فرار ہو جائے، اور یہ تو پہلے ہی فرار تھے. آپ کے سامنے ہی ہے کہ کتنی مشکل سے 4 صوبوں کی پولیس کے اندر 4 صوبوں کی پولیس نے کتنی مشکل سے ان کو اریسٹ کیا. ایک بیچارے آئی جی صاحب جو ہیں وہ ان کے چکروں میں اتر گئے. تو یہ ابھی بھی ایسی حرکت کریں گے اور ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے. جب ہم سپریم کورٹ میں پلی لے کر گئے ہیں تو سپریم کورٹ میں ہم نے یہی کہا ہے کہ بچی کو سیف ہینڈز میں دیا جائے. تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ سب سے پہلا کام یہی کرے گی. اور معزز عدلیہ جو سپریم کورٹ ہے وہ بڑی باخبر ہے جی. میرا خیال سے اگر کوئی شخص ان کے لیے پیپرز تیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ سب سے پہلے سپریم کورٹ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر ایکشن لے گی اور بچی کو سیف ہینڈز اور شیلٹر میں ہاؤس میں دے گی تاکہ بچی جو ہے ان کی گرفت سے باہر نکلے. اور آخری سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ دعا کے بارے میں مجھ سے بہت سے لوگ آ کے کامنٹ باکس میں سوال کرتے ہیں کہ دعا جو ہے اس نے انٹرویو دیا، اس میں وہ بہت حشاش بشاش تھی اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دعا کو تو اغوا کیا گیا تھا، ایسا ہمیں نہیں لگ رہا، اور اس کے بعد دعا جو ہے وکٹری کے نشانات بنا رہی ہے اور یہ تمام چیزیں. آپ کا شروع سے یہ موقف رہا ہے کہ دعا کو اغوا کیا گیا ہے، دعا کی اس میں ول نہیں تھی. اب اس تمام تر انٹرویو پر یا اس کے پلانٹڈ ہونے نہ ہونے پر اور جو کچھ دعا نے اس دن کہا ہے اس کے اوپر آپ کا ٹیک کیا ہے؟ سسٹر دیکھیں، مجھے آپ کسی مافیا کے پاس اریسٹ کروا دیں اور اس کے بعد مجھے وہ ڈرگز دیں، مجھے وہ ٹارچر کریں، مجھے وہ زبردستی وہ کریں، اور وہ مجھے یہ بولیں کہ میں نے ناچ گانا اور ڈانس کرنا ہے اور ہنس ہنس کے کہکے لگانے ہیں، اور وہ جو بولیں گے میں مجبوری میں وہ کروں گا اپنی جان بچانے کے لیے. اس وقت اس بچی کی سچویشن یہی ہے، اور اگر جو ہے وہ اس کو انہوں نے جس بھی طریقے سے وہاں رکھا ہوا ہے، اس بچی کو
جب ایک یہ کیوں مجھ سے یا بچی کی والدہ سے اکیلے میں ملاقات نہیں کروائی گئی، کیوں ایسا کیا گیا؟ میرا خیال ہے کہ ہم اسی چیز کے لیے ہم سپریم کورٹ میں آج گئے ہیں، اور وہاں پہ ہم نے یہ سپریم معزز عدالت جو سب سے بڑی پاکستان کی معزز عدلیہ ہے، ہم نے اس سے یہی التجا کی ہے کہ جی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اور بچی کو سیف ہینڈز میں دیا جائے، تاکہ بچی اس مافیا کے انڈر پریشر سے نکلے۔ میں جب مافیا بولتا ہوں تو بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ دیکھیں، آج یہ میرے ساتھ جو وقت آیا ہے، اور میں یقین کریں اگر میں اس چیز کے لیے نکلا ہوں تو کل خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ بھی یہ وقت آ سکتا ہے۔ اس وقت اس بندے کو احساس ہوگا کہ ایک باپ پوری قوم کے بچوں کے لیے یا بچیوں کے لیے نکلا تھا، اور ہم اس کے خلاف اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ ایسا برا وقت کسی کو نہ دے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ سنا 2000 کے والد نے کیا کہا، ان سوالات کے کیا جوابات دیے۔ انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ میں حاضر ہوں گی اور آپ کو مزید بھی اس کے اوپر اپڈیٹ دوں گی۔ میں نے سوچا کہ یہ کچھ سوالات تھے جو آپ لوگ مجھ سے مسلسل کر رہے تھے، جب دوسرے لوگ سوال کرتے ہیں یا کوئی پروگرام کرتے ہیں تو آپ لوگ کے ذہنوں میں بھی بہت سے سوالات اٹھتے ہیں، تو میں نے چاہا کہ کچھ ان کے جوابات جو ہیں ہم دے سکیں۔ ایک چھوٹی سی کوشش تھی، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔